बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 9 मई के मुजरमान की किस्मत का फैसला क्या होने जा रहा है। आज फौज की जो बड़ी बैठक का फैसला सामने आया है, उसकी जो प्रेस रिलीज या एलामिया हमारे सामने आया, उससे बड़ा वाज़ेह है कि उनके साथ क्या सलूक होगा। फौज ने तो बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई मतवक्को है। फ़ौजी अफसरान बहुत सारे हैं जिनके नाम बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, जिनके खिलाफ डिसिप्लिन की और इंटरनल कार्रवाई हो रही है। लेकिन कुछ और अहम शख्सियात भी हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं पॉलिटिशियंस के अलावा। वो कौन लोग हैं? और वैसे आज के एलामिये को बड़ा खूबसूरती से सम अप किया है कामरान खान साहब ने अपने ट्वीट में, और उन्होंने बताया है कि किस तरह इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी की रूहानियत जो थी वो उसके क्या मामलात आपस में हैं। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ बड़ी अहम बात यह है कि जेल में परवेज़ इलाही साहब बहुत परेशान हैं। उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा उनके ख्याल में। वो अच्छा सलूक क्या नहीं हो रहा और कौन कौन लोग जेलों में मौजूद हैं, अहम लोग, उनके मामलात जेल में कैसे जा रहे हैं। जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी सामने आ गई है। 100 से ज़्यादा लोग, अलीम खान साहब का इशाया। लेकिन क्या आसिफ जरदारी साहब इससे मुतमईन हैं या नाराज़ हैं? और ये पार्टी की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, कैसे लोग उस पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको बताऊं कि शाह महमूद कुरैशी साहब आज जाकर इमरान खान साहब से मिले थे। वो पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और इमरान खान साहब खुद ऐलान कर चुके हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में, यानी जब इमरान खान साहब जेल में होंगे या नाअहल हो चुके होंगे, तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी पार्टी को लेकर आगे चलेंगे। तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब से जाकर मिले और कोई बात नहीं की उन्होंने मीडिया से। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था और हमारा ख्याल ये था कि उस वक्त तक कोई एलामिया उनकी तरफ से आ जाएगा, कोई उनकी तरफ से बयान आ जाएगा। लेकिन ज़मान पार्क में परेशानी है, क्योंकि ज़मान पार्क को, यानी इमरान खान साहब को उम्मीद थी कि कोई ऐसा बयान आएगा कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूं और हम डट कर खड़े हैं और इकट्ठे रहेंगे। ये सारी चीज़ें होनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये लाइट का मसला बन रहा है, लोड शेडिंग, लाइट गई हुई है, जनरेटर चल रहा है, उसमें शोर भी है, ये लाइट भी ऊपर नीचे कर रही है। हम सॉरी, ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमने चलना है। खैर, तो मैं बता रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की वजह से इमरान खान साहब बहुत परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही है कि जहांगीर, वो शाह महमूद कुरैशी साहब उनके साथ ही हैं या कहीं और निकल गए हैं। तो ये कन्फ्यूजन है। लेकिन इमरान खान साहब के पास भी अब चॉइसेस कम हैं, उनके पास ऑप्शंस कम होती जा रही हैं, तो उन्हें लेकर चलना पड़ेगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी गेम में भी हैं। दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी की अनाउंसमेंट हो गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान नाम से, बड़ा वैसे मुश्किल सा नाम उन्होंने रख लिया है। पता नहीं किसकी फरमाइश पर आया होगा, कहाँ से ये नाम आया होगा, किसकी मुशावरत से इस किस्म का नाम रखा गया। पार्टियों के नाम अमूमन आसान से होते थे। बहरहाल ये अहम नहीं है। अहम तो वो लोग हैं जो उसमें शामिल हो रहे हैं, जो इलेक्टेबल्स अपने आप को समझते हैं या वो समझे जाते हैं। अच्छा, वो कोई 100 के करीब लोगों का आज एक इशाया हुआ है। अलीम खान साहब ने इशाया दिया, वहाँ पर सब मौजूद थे। और मैं आपको गुज़श्ता 2 दिन से बता रहा था, बल्कि 3 दिन से, कि जो हाशिम डोगर साहब का एक ग्रुप बन रहा था या पार्टी बन रही थी। हाशिम डोगर साहब की पार्टी में अहम शख्सियत जो शामिल थी वो मुराद राज साहब थे, जो साबिक सूबाई वजीर भी रहे हैं। उनको पैगाम मिल गया था कि उन्होंने क्या करना है। ज़ाहिर है मुझे भी उन्हीं के ज़राए से पता चल रहा था कि उन्हें पैगाम मिल चुका है और वो खबर दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने आज पहले ऐलान किया कि वो जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद फिर वो उस पार्टी में शामिल भी हो गए। आसिफ जरदारी साहब एक बड़े प्लेयर इस वक्त सामने मौजूद हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में। उनके साथ क्या डील्स हो रही हैं, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि उनके लिए टेंशन की बात है। ज़ाहिर है जनूबी पंजाब ख़ास तौर पर और पीटीआई से टूट कर जाने वाले लोगों से आसिफ जरदारी साहब को बड़ी उम्मीद थी कि इनमें से काफ़ी सारे लोग उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कुछ लोगों ने ये इब्तिदा कर भी दी थी, शामिल होना शुरू भी हो गए थे। लेकिन फिर पलड़ा उस तरफ झुकना शुरू हो गया है, जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ। उस पर उनकी कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। उन्होंने बाज़ जगहों पर अपनी रिजर्वेशंस शो भी कर दी हैं कि हमारे पास क्यों नहीं आने दिया जा रहा लोगों को, ये क्या चक्कर चल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम उनको बहुत अच्छी डील मिल रही है। उनके साथ जो मामला चल रहे हैं, जो उन्हें ऑफर्स मिल रही हैं, वो बड़ी कमाल की हैं। उस वजह से शायद ये बड़ा इशू उनके लिए ना बने फ़िलहाल, क्योंकि जो मुस्तकबिल का नक्शा उन्हें नज़र आ रहा है उसमें
شاید وہ اس کو قبول کر لیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی اگر بندے لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس تو چلے جائیں، کوئی بات نہیں. تو ممکنہ طور پر وہ اس پر کوئی ری ایکشن شو نہیں کریں گے. اور ہاں، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پرویز الہی صاحب کا. جیل میں ہے پرویز الہی صاحب، اور وہ بہت ٹینشن میں ہے. ٹینشن اس وجہ سے ہے کہ انہیں لگتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. پہلے بھی جو سیاستدان اور ذرا ٹاپ لیول کے لوگ جب عدالتوں میں جیلوں میں جاتے ہیں تو سوائے اس کے کہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہوئے ہوں معاملات اور ان کے خلاف رگڑا لگ رہا ہو، عام طور پر وہ ذرا بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں. لیکن پرویز الہی صاحب ٹینشن میں ہیں. ان کے بڑی سختی کی جا رہی ہے ان پر. ان کی ملاقات بہت محدود کر دی گئی ہے، سوائے جو امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے علاوہ کسی کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اور ایون پرویز الہی صاحب خود بھی فون کی سہولت بھی انہیں میسر نہیں ہے، جو اس لیول پر بہت سے لوگوں کو عام طور پر مل جاتی ہے. لیکن پرویز الہی صاحب کو کالنگ کی فیسلٹی بھی نہیں ہے، وہ کسی سے فون پر بات نہیں کر سکتے. اور کچھ ذرائع کا خیال یہ ہے کہ وہ شاید جلد ہی ہاتھ کھڑے کر دیں. ویسے تو وہ پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں. ان کی توبہ یا ان کی پریس کانفرنس قبول نہیں کی جا رہی، ورنہ وہ آلریڈی تیار ہے. تو ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح محمد خان بھٹی صاحب، اچھا یہ جو ہیں پرویز الہی صاحب یہ لاہور کیمپ جیل میں ہیں. محمد خان بھٹی صاحب جو جہلم میں ہیں وہ بھی ذرا سخت پوزیشن میں ہیں. ہاں، لاہور میں ہی ایک اہم شخصیت کا بیٹا موجود ہے جو اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ اس کے ساتھ بہتر سلوک ہو جائے گا اور اس کی کوئی بچت ہو جائے گی. یہ جو شناخت پریڈ ہوئی ہے، جو چیزیں ہوئی ہیں، اس میں اس کو کوئی چانس مل جائے گا نکلنے کا اس سارے معاملے سے، اس جھگڑے سے، اور وہ بچ کر باہر نکل جائے گا. تو سوری، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہوگا. اس کی خوش فہمی اپنی جگہ وہیں جیل میں رہتے ہوئے. لیکن آج جو کور کمانڈرز نہیں، فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کے بعد مجھے تو ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے. ممکن ہے اس بچے تک، وہ جو اہم شخصیت کا بیٹا ہے، اس تک ابھی وہ اعلامیہ نہ پہنچا ہو، اس کو نہ پتا ہو کہ باہر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور اتنا بڑا اعلان ہو چکا ہے، اتنا کلیئر کٹ اعلان ہو چکا ہوا ہے. اچھا، وہ اس کی انٹینسٹی آپ اس حوالے سے سمجھیں کہ کامران خان صاحب جیسے سمجھدار صحافی جو ہے، مطلب وہ سمجھدار زیادہ ہیں انورٹڈ کامرس میں، انہیں پتہ ہے کہ کیا چیز کس طرف جا رہی ہے. آپ کو پتہ نا وہ ان کا کیا سٹائل تھا. کسی زمانے میں عجب کرپشن کی گجب کہانی وہ سناتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب بڑے بڑے اسکینڈل بھی ہو رہے ہوتے ہیں تب انہیں نظر نہیں آتے. ان کی نظر کا مسئلہ اصل میں وہ دیکھتے بھی وہ ہے نا، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. تو کامران خان صاحب بھی وہ کسی اور کی نظر سے دیکھتے ہیں، خود سے نہیں دیکھتے. بہرحال آج انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور وہ ہے الوداع الوداع عمران خان الوداع. اب عمران خان کی سیاست کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے. قصہ مختصر، عمران خان صاحب کو ان کی اکڑ کھا گئی. رہی صحیح کسر بشرا بی بی کی توہمات نے پوری کر دی. پاکستانیوں کی سیاسی منظرنامے پر دو خاندانوں کے قبضے سے آزاد تیسری سیاسی قوت کی خواہش عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے چکنا چور کر دی. 9 مئی کو خان صاحب نے از خود پی ٹی آئی دفن کرنے کی حکمت عملی ترتیب دی. آج عمران خان کی کہانی کا آخری باب افواج پاکستان کے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں رقم کر دیا گیا. اچھا، یہ بڑا طویل سا ایک ان کا میسج ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں بھی احساس ہو رہا ہے کہ وہ بشرا بی بی کی رہونیت اور خان صاحب کے معاملات اور یہ ساری چیزیں کسی بھی طرح سے مل کر مینیج نہیں کر پا رہی ہیں، اور چیزیں سب کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. گیم اوور کی طرف جا رہی ہے. عمران خان صاحب کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اب شاید ان کا ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائل ہوگا. یہ اگلے چند دنوں میں ڈیسائیڈ نہیں، اناؤنس ہو جائے گا، اور پھر ان کے لیے بچنے کے جو کوششیں ہیں وہ بے سود ہوں گی. جیسے آج کے اعلامیے میں ہے کہ وہ جعلی یا فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے چھپنا، یا شواہد، ٹھوس شواہد اور ناقابل تردید جو ثبوت ہے ان کو جھٹلانا یا خرابی کی کوشش کرنا، مزید بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں ناکام ہو جائیں گی. جب اس حد تک واضح اور کلیئر میسج آ جائے تو میرا خیال ہے پھر مشکل ہو جائے گا. ہاں، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ابھی بھی اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ایک وہ جو رہونیت والی بات ہے نا، جو بشرا بی بی سے میں لنک کر رہا ہوں، وہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے جو میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا کہ اور یہ مقبول جان صاحب بھی واپس آنے کا پلان کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی روحانی ایک بڑا واقعہ ہونے والا ہے جس میں سب کچھ الٹ جائے گا،
اور ایس کے نام سے شروع ہونے والی ایک شخصیت ہے، ایک شخصیت جس کا نام ایس سے شروع ہو رہا ہے، وہ ایک معجزاتی جو ہے نا کام سر انجام دے گی وہ شخصیت، اور سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہ صاحب چلیں آپ کی بھی خوش فہمی صحیح، بشرا بی بی کی بھی صحیح، بشرا بی بی باقی چیزوں سے تو بچ نہیں پا رہی۔ اچھا ایک آج یہ جو گزشتہ روز کا گزر گیا ہے، جب عمران خان صاحب کی پیشی تھی اور بشرا بی بی کی بھی پیشی تھی دونوں کی، تو دونوں نے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آج نہیں آ سکتے، کل آئیں گے، اور بشرا بی بی نے بھی بہانہ کر دیا کہ میں پردے کی وجہ سے صرف اپنے شوہر کے ساتھ آ سکتی ہوں، تو آج نہیں آؤں گی کل آؤں گی، یعنی آج اب ہو جائیں گے۔ 7 تاریخ کے بجائے انہوں نے 8 تاریخ لے لیا۔ 7 تاریخ کا مسئلہ یہ ہے کہ علم الاعداد کے جو ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 7 تاریخ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل میں ڈال رہی ہے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو۔ اچھا وہ خود چونکہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہیں، تو 7 جو نمبر ہے، عمران خان صاحب کا بھی نمبر 7 ہے، بشرا بی بی کا بھی نمبر 7 ہے، پاکستان کا بھی نمبر 7 ہے، افواج پاکستان کا نمبر بھی 7 ہے، اور اس سال کا نمبر بھی 7 ہے۔ تو اتنے سارے 7 کا جو کلیش ہو رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے۔ تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے آج 7 تاریخ کی پیشی کو انکار کر دیا جانے سے۔ لیکن وہ کب تک بھاگیں گے؟ 7 تاریخ والی پیشی نکل جائے گئی تو آگے 16 تاریخ کی پھر کچھ ہو جائے گا، تو 16 تاریخ کو کیسے گزاریں گے؟ 16 بھی اگین 7 بنتا ہے، پھر 25 تاریخ کو کیا کریں گے؟ وہ بھی تو 7 بنتا ہے، تو پھر اس سے اگلا منتھ جون کے بعد جو جولائی آ رہا ہے وہ 7واں منتھ ہے، جولائی جو ہے کیلنڈر میں نمبر 7 آتا ہے، تو یہ کب تک بچیں گے نمبر 7 سے؟ اچھا میں تو اس پہ بہت زیادہ بلیو نہیں کرتا ان چیزوں پہ، لیکن چونکہ بشرا بھی بہت زیادہ بلیو کرتی ہیں، عمران خان صاحب کا بہت زیادہ یقین ہے ان چیزوں پہ، تو وہ پھنس چکے ہیں۔ اصل مسئلہ 7 کا نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ جو عمران خان صاحب نے بتایا نا کہ ان کی اکڑ کا ہے، اصل مسئلہ ان کی سوچ کا ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، اصل مسئلہ ان کے اس خیال کا ہے کہ وہ ایماندار ہیں اور باقی سب چور اور ڈاکو ہیں، اصل مسئلہ اس بیرونی سازش کا ہے جس کا وہ شکار ہے، اصل مسئلہ ان کے وہ جو بیرونی آقا اور وہ ہمدرد اور وہ سپورٹرز ہیں جن کی شے پر وہ ابھی بھی اکڑ رہے ہیں، وہ اچھل رہے ہیں، اور انہیں لگ رہا ہے کہ باہر کی دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ انہیں بچا لیں گے، نہ صرف بچا لیں گے بلکہ انہیں دوبارہ اقتدار میں لے آئیں گے۔ وہ IMF کی شرائط، وہ US کانگریس مین سے خط لکھوانا، اور جو میں آپ سے کل بھی ذکر کر چکا ہوں اکانومسٹ کی اکاؤنٹ پر ایک ہی خبر کو بار بار 9 مرتبہ ریلیز کرنا، صرف اس لیے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی دکھائی جائے، پاکستان کے خراب حالات کو عمران خان کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے انورٹڈ کاماز میں اس کی وجہ سے پاکستان کے حالات خراب ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے عمران خان صاحب کے لیے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ 7 نمبر سے تو آپ چند دنوں کے لیے بچ سکتے ہیں، لیکن اب جو معاملات چل پڑے ہیں وہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، اب بچنا مشکل ہے۔ آج کا اعلامیہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور مزید اگلے 2-3 دن میں جو واقعات ہمارے سامنے نظر آئیں گے، ہمیں اعلامیے تو آ ہی جاتے ہیں لیکن جو پریکٹیکلی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی وہ بڑی خوفناک ہوں گی، جس میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کچھ صحافیوں کے نام بھی آ رہے ہیں، کچھ فوجیوں کے نام بھی ہیں، فوجیوں کے خلاف تو آلریڈی کارروائی چل بھی رہی ہے، ان کے نام اناؤنس ہونے ہیں، جیسے ہم نے کور کمانڈر لاہور کے حوالے سے بات کی تھی، اور بھی لوگوں کا وہ ایک ڈسپلن کے تحت کارروائی چلتی ہے۔ لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ کچھ ججز کے نام بھی ہیں جن کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہونے کا امکان ہے۔ تو ظاہر ہے جب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر جو جو اس راستے میں آئے گا، جو جو اس میں رکاوٹ بنے گا، جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے گا، وہ پھر جس بھی عہدے پر ہو اور جس بھی پوزیشن پر ہو اور جس بھی محکمے میں ہو، ان سب کو بھگتنا پڑے گا۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ تمام چیزیں ان کا اختتام ایک اچھے نوٹ پر ہو اور ہم ایک باوقار، پرامن اور خوشحال پاکستان کی طرف بڑھ سکیں۔ شکریہ۔